अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। गो के इस मुआहिदे की तफसीलात अभी सामने नहीं आई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है कि मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, आप अमली नताइज देखेंगे। मुआहिदे की निगरानी के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी भी बना दी गई है, जिसकी सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान करेंगे। तो अयाज साहब, कल कहा जा रहा था पेशरफ्त ही पेशरफ्त है, आज अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले शेख रशीद और नूरुल हक कादरी साहब मुतअद्दिद बार कोशिशें करते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन बात बनी नहीं थी। अब एक रात में ये मामला तय हो गया है, कितना खुशाइंद है, इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? जी, क्रेडिट तो सारा का सारा हुकूमत को जाता है, लेकिन जहमत जो हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को दी गई और दीगर उलमाए कराम को, उसकी कोई चंदा ज़रूरत नहीं थी। हमसे पूछ लेते, हम जो हकीर किस्म के लोग हैं, हमसे पूछ लेते, हम पहले ही कह देते पहले दिन से कि भाई बात सुने, ये खंदकें क्यों आप खोद रहे हैं, ये जो है कंटेनर और ये और फलाना पुल मुतालबात जैसे आप पहले मानते आए हैं, मान जाइए। और लगता ऐसा ही है। कल भी गुजारिश की थी कि ये जो उलमाए कराम बीच में आ गए हैं, तो इनका प्रेशर हुकूमत पे तो नहीं होगा, इनका प्रेशर TLP पे नहीं होगा, हुकूमत पे होगा। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन वो क्या है जी, फतह इस्लाम और पाकिस्तान की है। जोश जो है, जोश पे होश हावी हो गया है। हम हमसे पूछ लेते पहले, हम तो पहले ही कह देते ये सारा कुछ जो आप वो कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। और इसलिए आइंदा से पंजाब पुलिस और बाकी और ये रेंजर्स को जो जहमत दी गई, मतलब किस लिए, और वहाँ हम ये चला देंगे, वो कर देंगे, खामखा आपने किया। वज़ीराबाद से लेकर गुजरांवाला तक, गुजरांवाला से लाहौर तक, ये जो सेंट्रल पंजाब है, ये कारोबार और हर किस्म के कारोबार का मरकज़ है। खामखा आपने लोगों के पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया करवाने थे, पहले ही कह देते। आइंदा के लिए हिकमत अमली इस मुआहिदे का जो है बड़ा खुशाइंद है कि एहतजाज ऐसा हो और डिमांड्स उठाई जाए तो फिर रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान क़िबला को एक परमानेंट जो है ये टास्क दे देनी चाहिए कि ऐसा कोई वाक़या जो 3 माह 4 माह 6 माह बाद हो, तो पूछ लिया जाए हजूर वाला डिमांड्स क्या हैं, और वो खत 1-2 दिन में मनवा ली जाए, ताकि ये टेंशन यहाँ पे पैदा ना हो। पंजाब पुलिस को अलबत्ता 1-2 थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। राव सरदार जो IG हैं, वो एक ज़माने में बहुत अर्सा पहले DPO चकवाल रहे हैं, थोड़ी सी शनासाई है। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जब कोई थोड़ा पुलिस वालों को कोई नुकसान वगैरह हो जाए, तो इस चीज़ का एहतमाम किया जाए कि ताज़ियत और दिलासे थोड़े जल्दी देने चाहिए। DPO साहिबान को हिदायत होनी चाहिए कि कोई नुकसान हो तो फातह खाने के लिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए, उसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एहतजाज यहाँ पे हुआ। ये जो मैं वस्ती पंजाब कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता ये कहीं बलूचिस्तान जैसी जगह में हो जाता और TLP के जो लीडर हैं उनके बजाय नाम उनके क्या होते, कोई सरदार नौरोज़ ख़ान हो जाता, कोई अकबर बुगटी हो जाता, तो फिर रियासत की रिट हम बता देते कि रियासत की रिट क्या होती है। तो ये जो है लचक, इसको हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये इस्लाम और पाकिस्तान की फ़तह है, लेकिन सिर्फ फ़तह नहीं है, एक और फ़तह है, क्योंकि ये पूरा एक वो सिलसिला चल रहा है जिसमें जोश के ऊपर होश जो है वो हावी रहा है, और एक दफ़ा फिर यहाँ पे हावी रहा है कि एक कल परसों शायद कल की पिक्चर थी कि 2-3 उलमाए कराम रियासत के साथ खड़े हैं। अब मैं रियासत का नाम लेने से कासर हूँ, तो रियासत का चेहरा लटका हुआ था, और ऐसे ही, पर ये अलामत है ऐसे मौक़ों पे आंखों में वो
وہ نہیں ہونا چاہیے غصہ وغیرہ. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہوش کی فتح ہوئی ہے اور اسلام کی فتح ہوئی ہے اور پاکستان کی فتح ہوئی ہے. تو آئندہ یہ یاد رکھنا چاہیے پنجاب پولیس اور یہ رینجرز وغیرہ کا یہ جو ہے تکلف آئندہ ایسا نہ برتا جائے. ایک چیز آخر میں کہوں گی، یہ پلوں کے ساتھ کیا ہم نے حشر، وہ 15 فٹ 65 اور 71 کی جنگ میں چناب اور جیلم کے پلوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یہاں پہ ہم نے خود پہنچا دیا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے. ہندوستانی بمبار طیارے نہ کر سکے وہ جو ہم نے اس دفعہ کر دیا. تو اس لیے ہوش کے ناخن سب کو لینے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو یقینی بھی بنایا جائے کہ آئندہ ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے. یہ پوائنٹ بھی اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب معاہدہ طے پا گیا لیکن تفصیلات سامنے نہیں آئی. لچک کا مظاہرہ کس نے کیا، کس نے کس کی بات مانی؟ کچھ اطلاعات فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے بھی ہیں، کوئی خبر ہے اس سے متعلق آپ کے پاس؟ دیکھیں مریم، اچھی بات ہے کہ جو کیفیت ایک ہفتے سے طاری تھی وہ کسی طرح ملک کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے اور سینٹرل پنجاب کے عوام کے حوالے سے اچھی نہیں تھی، اور وہاں پر جو اشیاء خورد و نوش کی ایک قلت پیدا ہوئی تھی اور ایک ہنگامی صورتحال تھی. اب یہ کہ جی ایک تو آپ کا سوال ہے کہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے، میرا خیال ہے فرانس کے سفیر کے حوالے سے وہ بہت پہلے سے اپنی اس شرط سے دستبردار ہو چکے تھے. اچھا، اب معاملات جو تھے ان کی رہائی کا عمل تھا، سعد رضوی کا، دہشت گردی کے مقدمات کا اور خود اس کے کالعدم جماعت کے رول کا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ کالعدم جماعت اپنا سیاسی کردار ادا کر سکے گی. وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا اور اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی. دیکھیں بات میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ مکتبہ فکر ہے جس کا پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کے حوالے سے کوئی کردار نہیں تھا، اور جمعیت علماء پاکستان کی ایک بڑی مؤثر قوت تھی مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں. بعد میں آہستہ آہستہ ان کی جو سیاسی طاقت ہے وہ کم ہوتی گئی، اور پھر جب سیاسی طاقت کم ہوتی ہے، مکتبہ فکر تو وہ تھا بلکہ سواد اعظم تھے اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا رول پازیٹیو رہا. اب یہ ساری صورتحال میں اگر وہ ان کو کوئی سیاسی کردار دینے کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال اس نام سے شاید نہیں ہوگا جو میں سمجھا. جو 3-4 شرائط میں نے پڑھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہے کہ جی آئندہ سے یہ جو دھرنا سیاست اور لانگ مارچ سے اجتناب برتا جائے گا. کیا یہ پابندی پاکستان کی مذہبی پارٹیز کے حوالے سے ہوگی یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم جب یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم پر بہت زیادہ پریشر تھے اور ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ہمیں ٹارگٹ کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہمارا ایک ذمہ دارانہ سیاسی کردار ہونا چاہیے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سب کچھ یہ کیا ہے. البتہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا انداز میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدہ تھا، اور خود اسی مکاتبہ فکر کے علماء نے ان کا نام تجویز کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے دائرے میں یہ جماعت اب فعال کردار ادا کرے گی. لیکن سلمان صاحب، جو پولیس اہلکاروں کی شہادت پر مقدمات درج ہوئے ہیں، وہ بھارتی فنڈنگ کے جو الزامات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بڑا ویلڈ آپ کا کویسچن ہے. دیکھیں یہ تو اب اسٹیٹ کو دیکھنا ہے نا کہ جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں یہ بھی بیٹے ہیں، یہ بھی بچوں کے باپ ہیں. تو اسٹیٹ نے جب مقدمات کی بات ہونی ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ کورٹس فیصلہ کریں گی. اور کورٹ سے یہ مقدمات کیسے واپس ہوتے ہیں، جو ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ وہاں پر جو پروسیکیوشن کا عمل ہے انہیں سگنل دے دیا جاتا ہے. بات یہ کہ ٹھیک کہا گیا کہ پنجاب پولیس براہ راست ذمہ دار ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پنجاب پولیس اپنی کارکردگی کیوں نہیں دکھا سکی؟ دیکھیں جب حکومتیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے علی محمد خان کی قیادت میں، اس میں پھر اس پہ جو معاملات پر عمل درآمد کی ذمہ داری پنجاب کے ذمہ داران پہ آئی ہے، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ. اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ جو ماضی کے اندر معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایک نیا معاہدہ سامنے آیا ہے. میرا خیال ہے اس پہ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے. پیش رفت کس طرح ہوگی؟ دیکھیں یہ صورتحال کا ڈراپ سین، اسے سمجھا جائے. اور ایک بات دیکھیں، کنفیوژن ابھی تک ایک طاری ہے، معاہدے کو آپ نے خفیہ کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں جب تک یہ معاہدہ اوپن نہیں ہوگا یہ کنفیوژن طاری رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس معاہدے کو اوپن کیا جائے. دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ول تھی، آپ کا جذبہ تھا اسلام اور پاکستان کی جیت ہے،
تو پاکستان کے لوگ بہت محب وطن ہیں، وہ پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے مفادات کو نہیں دیکھتے یا مذہبی تنظیموں کے مفادات کو نہیں دیکھتے. تو اس کو آپ فوری طور پہ ختم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے معاہدے کے تحت اصل چیز جو ہوگی وہ عمل درآمد ہے. ماضی کے اندر بھی آپ نے یہ بات کر لی، معاہدہ بنا لیا، عمل درآمد نہیں کر سکے، تو اب بھی اس پہ اسی اسپرٹ کے مطابق کس حد تک عمل درآمد ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اور اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو اگر آپ اس پریشر کے اندر یہ معاہدہ کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. پھر پاکستان کے اندر گورننس کے حوالے سے بھی، پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے بھی، پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی یہی ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا جانا چاہیے. پھر پاکستان صحیح ڈگر پہ چل سکے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ حکومتی صفوں اور اپوزیشن میں سے جس کسی نے بھی طاقت کے استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مفتی صاحب نے آج بیان دیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں معاہدہ تو طے پا گیا ہے جو کہ خفیہ ہے، ابھی تک کہہ رہے ہیں کچھ دنوں میں اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. دھرنا ابھی تک ختم نہیں ہوا، یعنی عوام کی وہ اذیت جوں کی توں برقرار ہے. دیکھیے دھرنے کے لیے بھی اعلانات ہوئے ہیں، کس طریقے سے وقت کے ساتھ وہ ختم ہوگا. ویسے بھی ایک دم سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کمپیوٹر پہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا بٹن دبایا اور کھڑک سے وہ سین چینج ہو گیا. تو یہ آہستہ آہستہ وہاں سے موو ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں دھرنے، وہ دھرنے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کلیئر ہونے کے اندر. دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ ایک معاملہ جو ہے سیاسی طور پر طے ہو گیا اور اسی طریقے سے اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے. لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ اس قسم کی یا اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک پولیٹیکل سٹائل ڈیولپ ہو گیا ہے. دھرنے ورنے نہ صرف مذہبی جماعتیں دیتی ہیں، دوسری جماعتیں بھی یہی کام کرتی ہیں. جب انہیں موڈ ہوتا ہے شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر جمہوری سیاست کھیلنی ہے تو پھر یہ دھرنے ورنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جمہوری سیاست کے اندر. آپ جو ہے عوام کو موبلائز کرتے ہیں، آپ دلیل کی بات کرتے ہیں، دھمکی کی نہیں بات کرتے. کیونکہ ہمارے ہاں دھمکیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہوں، مذہب کے حوالے سے ہوں. اور دوسری ایک اور چیز آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں. دیکھیے ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب مذہب سیاست میں آتا ہے تو سیاست مذہب میں چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے بات کہی ہے کہ جس طرح پولیٹکس میں اوور لیپنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ملتی جلتی ان کی سوچ ہوتی ہے لیکن پارٹی علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح مذہب میں بھی سیاست آ جاتی ہے، رائیولریز آ جاتی ہیں، مقابلے آ جاتے ہیں، کیونکہ مذہب ایک سیڑھی بن جاتا ہے سیاسی قوت حاصل کرنے کا. لہذا اس میں پھر آپس کی مقابلے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سائڈ بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ صرف یہ ہے کہ انٹر کمیونٹی ہمارے ہاں کانفلکٹ ہوتا ہے جو اسے ہم سیکٹرین کانفلکٹ کہتے ہیں، بلکہ ود ان ایچ سیکٹ بھی ایک پالیٹکس ہے جو لیڈرشپ کا کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ مذہبی جماعتوں میں بھی ہے. جو سوشل کلاس میں آپ دیکھتے ہیں، جو آپ پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، وہی ان مذہبی جماعتوں میں دیکھیں گے جو مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کرتی ہیں. کیونکہ سیاست جو ہے وہ ڈویژن بھی کریٹ کرتی ہے. جہاں سیاست کا بنیادی مقصد ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا، ایک دلیل سے بات کو سمجھانا اور مل کے آگے بڑھنا، یہ ہے اصل مقصد جمہوریت کا. لیکن ہمارے ہاں یہ مقصد چونکہ نہیں ہے، وہاں ہمارے یہاں مقصد ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا دکان چلانی ہے، دوسرے کی دکانیں بند کروانی ہے، میں نے اپنی دکان چلانی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس جماعت نے ووٹ اچھا خاصا لیا ہے. تو اگر یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرے، ایک مذہب کی بیک گراؤنڈ سے سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرے، تو اس کے لیے اپرچونٹی ہے. لیکن پرابلم وہی ہے کہ جس طرح سیاسی جماعتوں کی آپس کی رائیولری ہوتی ہے، یہی رائیولری ہم نے ان مذہبی جماعتوں میں دیکھی ہے جو سیاست میں ہیں. جو صرف مذہبی جماعتیں ہیں یا جو اصلاحی کام، صرف سوشل ریفارمز کا کام کرتی ہیں، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہوتی ہے. جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو بہت سے پالیٹکس کی چیزیں ان جماعتوں میں بھی آئیں گی جن کو لیبل اس کا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں حکومت کو کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان قوتوں سے
اور جن قوتوں نے یہ صلح کروائی ہے، یہ بھی خیال رکھیں، جن قوتوں نے یہ صلح کروائی ہے ان کے تھرو ان سے گفتگو کو جاری رکھیں، معاملے کو ختم نہ سمجھیں کہ ڈنگ نکل گیا، دن نکل گیا، کل دیکھا جائے گا، نہیں، آپ اس ڈائیلاگ کو جاری رکھیں، ان کو بھی کوئی شکایتیں ہیں، آپ کو بھی شکایتیں ہیں، مل کے گفتگو کریں اور اس سے کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ دوبارہ اس قسم کی سچویشن نہ ہو، کیونکہ اس قسم کی سچویشن دوبارہ بھی ایمرج کر سکتی ہے۔ اور یہ جو عدم ٹرسٹ ہے کہ آپ نے بات کی اس کے بعد پوری نہ کی، اس کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور سیاست میں اگر گفتگو کے آپ دروازے بند کرتے ہیں تو وہ سیاست جمہوری نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا ہماری حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپوزیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آپس میں گفتگو کریں۔ بہت سے معاملے اس وقت ایسے ہیں، الیکشن 23 کا آنا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی ضرورت ہے، معیشت آپ کی مشکلات کا شکار ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرائسز بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے اچھا ہے حکومت، لوگ ناراض ہیں، ان کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ یہی مسئلہ اگلی حکومت کو بھی ہوگا، پیش آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو خاور اب کیا سمجھا جائے، یہ جو معاہدہ طے پایا ہے دونوں فریقین کے درمیان، اس کو وقتی ریلیف سمجھا جائے یا پھر مستقل حل سمجھا جائے؟ ایک تو جب تک اس معاہدے کی تمام شرائط سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک میرے خیال میں اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا بھی ایک میرے خیال میں ایک فضول قسم کا کام ہوگا۔ آ جائے سامنے ساری چیزیں تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے۔ میری تو گزارش ہے ہوش والوں سے اور خاص طور پر دلیل والوں سے، گلیل والوں سے اور سردار عثمان بزدار صاحب سے، چیف منسٹر پنجاب، کہ یہ جو رستہ ہے وزیر آباد والا میرے گاؤں کو بھی جاتا ہے، پہلے ہی 3 سال کے دوران سڑکوں کا بڑا برا حال ہوا ہے، تو خدا را جب یہ آپ یہ سڑک خالی کروا لیں تو اس سڑک کو دوبارہ مرمت کر لیجئے گا۔ وہ جو خندقیں کھودی گئی ہیں اور باقی جو وہاں پہ سارا اس وقت ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس حوالے سے تھوڑے سے پیسے بچا کے رکھیے گا، وہ ٹھیک کر دیجیے گا، کیونکہ ہم نے مہینے میں 1-2 دفعہ جانا ہوتا ہے گاؤں میں، متبادل راستہ کوئی والدین کی قدم بوسی کے لیے، تو وہ اگلے سال کے بجٹ میں ہوگا اب تو یہ کام۔ باقی دوسرا آج کے اس پروگرام کے توسط سے دلی افسوس کرنا چاہوں گا محترم ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محترم شیخ رشید صاحب سے۔ انہوں نے پچھلے ہفتے کے دوران ہمیں وہ ایک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو 1997 کا پڑھ کے وہ سنایا، اس کے بعد آرٹیکل اب غالباً 148 کا بتایا کہ جس کے تحت رینجرز کال کر لی گئی ہیں اور ریاست جس کے ذریعے ریاست کی ٹانگوں میں جان ڈالی جائے گی، ریاست کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ بیچارے کافی زیادہ پریس کانفرنسز انہوں نے کی، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر ہمارے دوست اور میرے خیال میں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہوا تھا، وہ بھی پچھلے 24 گھنٹوں سے تماشا برداشت نہیں کیا جائے، ہاں وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایک بات ہے مریم، سیریسلی مجھے تو آج ایسا لگا جیسے صبح عید کا چاند، کیونکہ مفتی منیب صاحب ہمیشہ اسی طرح بڑے تحمل کے ساتھ بڑی پیاری اردو بولتے ہیں کہ اب اس اناؤنسمنٹ کے آخر میں یہی بتائیں گے کہ چاند نظر آ گیا اور صبح عید ہے۔ اللہ کرے انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور تمام اطراف راضی ہو گئی ہیں اور خوش غالب آ گیا ہے جو ہے، اور جوش کے اوپر سارے، اور کل دیکھیں گے حالات قبلہ کی قومی خدمات بہت ہیں اور مثبت جو ہے تبدیلیاں سننے کو ملیں گی۔ لیکن ایک بنیادی سوال بحیثیت اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اور ظاہر بات ہے میڈیا میں آپ لوگ سینئرز ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان بنا کس لیے تھا؟ وہ قائد اعظم کی مشہور سمانہ جو تقریر ہے 11 اگست والی، اس میں کیا کہا تھا قائد اعظم نے کہ یہ ملک ہے، اس ملک میں تمام لوگ، آپ کا کسی مذہب سے تعلق ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، آپ اپنی فکری، سماجی، معاشی جو ہے آزادی استعمال کریں گے، اپنے جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں اس طریقے سے رہیں گے۔ تو ہم نے یہ جو پچھلے 10 دن سے اس ملک کے اندر یہ اتنا بڑا ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے، اسے حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ کیا اس پہ ہمیں کوئی آج بتا سکے گا؟ مفتی منیر صاحب ہمیں بتا دیتے کہ پچھلے 10 دن کے دوران ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اس کے اندر کون غلط تھا، کون صحیح تھا۔ ابھی جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس معاہدے کی شکل میں، یہ جو ابھی ایک مبینہ طور پر معاہدہ ہوا ہے، اس میں تو ساری چیزیں سیاسی ہیں۔ سیاسی کیا ہے جی؟ جو پارٹی ہے وہ کالعدم نہیں رہے گی، وہ اس کو وہ سیاست کرے گی، سیاست کرنے سے اس کو پہلے بھی کسی نے نہیں روکا تھا، وہ اپنا جمہوری طریقہ، آئینی طریقہ استعمال کریں گے،
اس کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے، بالکل لیں، انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے. تو بنیادی طور پر لڑائی کس وجہ سے آپ نے شروع کی، اور یہ جو ارب ہا روپے کا آپ نے جو نقصانات کیے اور یقینی طور پر نقصان ہوئے ہیں، وہ تو ہمارا ایریا ہے. اور ظاہر بات جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا کہ یہ وسطی پنجاب یہ مین روڈ ہے، شارک کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ آپ نے بند کر دی ہوئی ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ذلیل و خوار ہوئے ہیں پچھلے 10 دن کے دوران، اور میں پرسنل ایسے واقعات جانتا ہوں کہ اس روڈ کی بندش کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو کس طرح کی مشکلات ہوئی ہیں، تو ان کا بھی کہیں کوئی پوچھنے والا ہوگا. ہمارے جو سپاہی شہید ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا. لیکن چلیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ہوش جوش کے اوپر جو غالب آ گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کل ہمیں کہیں میڈیا کے اوپر شیخ رشید صاحب نظر آ جائیں. امید میں کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب بھی ہمیں کوئی آئندہ 2-3 دنوں کے اندر نظر آ جائیں گے، اور پھر ملک پرانی ڈگر پہ چل جائے گا. کیا اس کا کوئی پرماننٹ حل ڈھونڈ پائیں گے؟ کہا تو یہی چاہ رہا ہے کہ جی ہم اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن ڈھونڈیں گے، لیکن کم از کم میری جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، مجھے کوئی فی الوقت جو ہے نا کوئی ایسا لانگ ٹرم سلوشن نظر میں نہیں آ رہا. اور ہمارا اب دیکھتے ہیں، انتظار ہے کہ کیا تناؤ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، کیا دھرنا سیاست سے ملک کو نجات حاصل ہو سکے گا، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ معاہدے کے مطابق آئندہ دھرنا احتجاج مارچ سے اجتناب کیا جائے گا. تو کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے معاہدہ، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 12 رکنی کمیٹی کی کوششیں رنگ لائی ہیں اور بالآخر معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن دھرنا ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہمارا سوال یہ ہے ایاز صاحب، بقول شیخ رشید صاحب کے 6 بار پہلے ایسی کوشش ہو چکی ہے، اب 7ویں بار سڑکوں کی بندش ہوئی، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب جو معاہدہ طے پایا ہے جو کہ ابھی تک خفیہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تناؤ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ سمجھا جائے کہ اس معاہدے کے بعد حکومت سیکھ چکی ہے، ریڈ لائن ڈرا کر دی جائے گی اور دھرنا سیاست سے ملک کو نجات مل جائے گی. اب ریڈ لائن ڈرا کر لی جائے گی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریڈ لائنز مٹا دی جائیں گی. دھرنے کیسے ہوں گے؟ دھرنے تب ہوتے ہیں کہ آپ مارچ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روکے. جب روکنا ہی نہیں ہے تو دھرنے کی کیا ضرورت؟ اور آپ کہہ رہی ہیں دھرنا ختم نہیں ہوا. اوہو، وہ دیکھنا ہے کہ معاہدے کی پاسداری حکومت کرتی ہے یا نہیں. اور دھرنے کا خاتمہ اپنے سٹائل سے ہوگا، کنٹینر سے ہوگا، لیڈران کرام کریں گے، تاکہ یہ جو آپ کی ریاست، رٹ آف دا اسٹیٹ، صحیح طور پہ عیاں اور واضح ہو آپ کو. تو یہ تو اب نیا چیپٹر، اب یہ تو ڈیسائسو ایک تھا. پرائم منسٹر کیا کہہ رہے تھے، محترم فواد چودھری کیا کہہ رہے تھے، اور کبھی کبھی شیخ رشید صاحب کا، بس یہ تماشا برداشت نہیں کیا جائے گا. اب تو سارا کچھ وہ حکومتی وہاں سے نکل گیا ہے. یہ تو کوئی اب بات رہ نہیں گئی. اس سے پہلے تو تھا نا کہ یہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. وہ کیا، وہ ہمارے بٹالہ یا وہاں سے آئے وہ اس نے کہا جی اب کی مار، اب کی مار. اب دیکھیں وہ اب کی مار ختم ہو گیا. اب جو ہے، اب یہ جو سارا جو ہے پی ڈی ایم وغیرہ بے معنی رہ گیا. اب تو ٹی ایل پی اور وہ جو کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جو ہیڈ کوارٹر ہے لاہور کے قریب، وہ جو یتیم خانہ، اس کی کیا طاقت، کیا جاہو جلال. کوئی آئندہ مائیکا لال پنجاب پولیس سے مطلب کوئی خیال اس کا آئے گا؟ ہمت تو دور کی بات ہے کہ وہاں سامنے آئے. مطلب آپ مار بھی کھائیں، جوتے کھائیں، گولیاں کھائیں، اور پھر لیکن ہوش کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، اسلام کی فتح ہے. اس کے بعد دلیل کیا رہ جاتی ہے؟ تمام دلائل ختم. یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس میں محترم شاہ محمود قریشی صاحب کا چہرہ مبارک، اس کا تھوڑا ملاحظہ آپ کر لیجئے. ساری کہانی ان کے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے، رقم کی ہوئی ہے کہ ہوا کیا اور وہ کیا. تو دھرنا تب ختم ہوگا جب آپ نے وہ جو شکے ہیں اس پہ عمل درآمد کیا. آپ کچی گولیاں کھیلتے ہوں گے، وہ دھرنے والے کچی گولیاں نہیں کھیلتے. انہوں نے یقین کروانا ہے. اب میں اور تو نہیں کہوں گا کہ میں اور کوئی اصطلاح استعمال نہیں کرتا، لیکن یقین کرانا ہے کہ ہر چیز پہ کیسز کا ختم ہونا، وہ تو برابر کی بات ہوگی. کمپنسیشن پنجاب پولیس کو بھی آپ دیں گے جو اس میں جو جھلس گئے، اور جو
کیا کہتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کی فہرست ہوگی کہ یہ ہے، وہ تو برابری کا کام ہو گیا آپ کا۔ تو رٹ آف دا، میرے خیال وہ رٹ آپ کیا کہیں ریاست کی یا ہوش کی، یہ تو ہوش کی فتح ہے جی، سب کچھ ہے۔ اور یہاں جو ہم بھی کہتے رہے تھے ہمارے وہ بیچ میں مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، فلانے ہونے چاہیے، اپنی جگہ یا اپنا جو میدان ہوتا ہے وہاں پہ ڈنڈے چلتے ہیں، یہاں بات آتی ہے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کی فتح ہوتی ہے، سیاسی حل ہونا چاہیے۔